अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ मौज़ूआत। आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे सबसे पहले सियासी मंजरनामे के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से एक बार फिर एहतजाज की कॉल दे दी गई है। कल उन्होंने वर्चुअल खिताब करते हुए अपने कारकुनान से ये कहा कि जिस तरह से इस नई मखलूत हुकूमत की जानिब से जो सुपर टैक्स लगाया गया है, इससे बेरोज़गारी में मज़ीद इजाफा होगा। मईशत की हालत पहले ही इन्होंने आते ही अपने हुकूमत के चंद ही महीनों के बाद जो है वो ख़राब कर दी है और हमने बेहतर सूरत हाल के ऊपर तमाम मईशत को और तमाम दीगर पॉलिसीज़ के हवाले से हम बेहतर समत में चला रहे थे मुल्क को, लेकिन इन्होंने आते ही जिस तरह से मईशत के साथ जो किए हैं, फैसले ताख़ीर से किए हैं या आलमी दबाव को एक्सेप्ट करते हुए जो महंगाई पास ऑन की है और सब्सिडी को ख़त्म किया है, उसकी वजह से महंगाई की लहर में जो कि पहले से जारी थी उसके अंदर हमने किसी हद तक कमी रखी हुई थी, ये कहना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लेकिन इन्होंने बहरहाल इस नई मखलूत हुकूमत की जानिब से सब्सिडी को ख़त्म कर दिया गया और आवाम के ऊपर मज़ीद महंगाई का एक दबाव बढ़ा दिया गया है। सुपर टैक्स के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब आप अपने कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा देंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि यकीनी तौर पर वो पास ऑन करेंगे, आगे उन तमाम चीज़ों को पास ऑन करेंगे। बेरोज़गारी हो जाएगी, जो फैक्ट्री मालकान होते हैं वो इस हद तक नहीं रखेंगे, लोगों को नहीं रखेंगे, मैन पावर अपनी कम कर देंगे, फिर उनको अपनी ही शराइत के ऊपर रखेंगे। ये तमाम चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब ने कही कि इसकी वजह से, सुपर टैक्स की वजह से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या क्या नुकसानात होंगे। फ़ौरी तौर पर इसको वापस लेना होगा। अगर ये सुपर टैक्स ना लिया गया वापस तो इससे बेरोज़गारी के अंदर मुसलसल इजाफा होगा, महंगाई के अंदर इजाफा होगा और ये नहीं बोझ बर्दाश्त कर सकती पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के जो सरमायादार हैं। हम उनको बहुत मुश्किल से कन्विंस कर चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी की है। जब उनकी हुकूमत आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा कि जब उनकी हुकूमत आई तो फैसलाबाद की इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, उस हद तक उनकी वक़्त नहीं थी। उसके अंदर एक टैलेंट यकीनी तौर पर मौजूद था, मौक़े यकीनी तौर पर मौजूद थे, लेकिन हुकूमती सतह के ऊपर उनकी पज़ीराई उतनी नहीं थी। उनको बेहतर इक़दामात की ज़रूरत थी। हमने आके वो बेहतर इक़दामात किए, हमने आकर उनको बेहतर से बेहतर बनाया और उन्होंने कोविड के दिनों के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करके बताया। जब पूरी आलमी दुनिया की जो मईशत है वो एक बंद हो चुकी थी, तातुल का शिकार हो चुकी थी, मुअत्तल हो चुकी थी, लेकिन हमारे जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो बड़े मौसर अंदाज में काम कर रही थी। तो हमारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये कहती है कि हमारी जो पॉलिसी रही मईशत के हवाले से, हमने बेहतर डिलीवर करके बताया है और बहुत कम टाइम में डिलीवर करके बताया है। लेकिन अगर नई मखलूत हुकूमत की बात करें तो नई मखलूत हुकूमत की जानिब से टैक्सेस की भरमार इसलिए है कि IMF के दबाव पर आगे हैं। IMF जो इनसे कहता है ये वही करते हैं और जिस तरह से हमने भी पहले देखा कि सालाना आमदन जिनकी 12 लाख बनती थी उनके ऊपर टैक्स का इस्तिस्ना ऐसे अफराद को दे दिया गया था। जब पहले वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की जानिब से बजट पेश किया गया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा IMF को किसी नुकात के ऊपर, मुतादिद नुकात के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे और उसी की बिना के ऊपर जब हमने देखा कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने दोबारा से एक आर्ज़ी बजट जो है उसको पेश किया और कहा कि ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए जो नुकात हैं ये पॉलिसी वाज़ेह कर देने की ज़रूरत है। इसी की बिना के ऊपर IMF के साथ प्रोग्राम जो है वो बहाल होगा और उसमें हमने फिर देखा कि वो जो टैक्स इस्तिस्ना दिया गया था, जिनकी सालाना आमदन 12 लाख थी, वो रिवर्स कर लिया गया फ़ैसला और जो मज़ीद जो टैक्सेस हैं वो लगा दिए गए। सुपर टैक्स यकीनी तौर पर वन टाइम है, ऐसा नहीं है कि पहली बार है। 2015 में भी ये प्रैक्टिस हो चुकी है। लेकिन इसके साथ से इमरान खान साहब ने जिस तरह से एक जलसों वाली रविश को दोबारा से बरकरार रखा है, ऐलान कर दिया है कि 2 जुलाई को आप महंगाई और इन तमाम नैब कावानीन के हवाले से हम बाहर निकलेंगे। नैब कावानीन के हवाले से इमरान खान साहब का मौका बड़ा वाज़ेह है कि एहतसाब की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है, दो नहीं एक पाकिस्तान की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है, कानून की बालादस्ती की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है। और यही वजह है कि ये जो नई मखलूत हुकूमत है इनके ऊपर केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, अरबों रुपये के केसेस हैं, इनकी पेशियाँ, इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी है, इनके ऊपर दीगर इल्ज़ामात हैं, बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं। लेकिन अब हुआ क्या हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ये कहते हुए नज़र आते हैं कि पहले ही वाइट कॉलर जो क्राइम है उसमें लोगों को पकड़ना बहुत मुश्किल है। और जबकि इस नैब के कानून में तरमीम के बाद जिस तरह की जो सूरत हाल इन्होंने बना दी है, इस नई मखलूत हुकूमत ने जो कानून पास किए हैं उसमें आप ऐसे अनासर को नहीं पकड़ सकेंगे। असासा जात से ज़्यादा आमदन का जो केस है इसके अंदर एक बिल्कुल वाज़ेह तौर पर एक नुक्ता ये सामने रखा गया है इन चीज़ों के अंदर कि अगर किसी की आमदन से ज़्यादा उसके असासे हैं
تو جو الزام لگا رہا ہے اسی کو ثابت کرنے ہیں کہ وہ کس بنیاد کے اوپر الزام لگا رہا ہے، اور پھر نہ صرف یہ الزام لگا رہا ہے بلکہ اس کو یہ ثابت بھی کرنا ہوگا کہ اگر اس کے آمدن سے زائد اثاثہ جات ہیں، یہ چیزیں ہیں، تو پھر اس میں یہ بھی بتانا ہوگا اس پروسیکیوشن کو کہ یہ جو پیسہ جو کمایا گیا ہے یا یہ جس سے یہ پراپرٹی لی گئی ہے، یہ ایمانداری کے ذریعے ہی حاصل کیا گیا پیسہ ہے یا اس کے اندر کہیں نہ کہیں بددیانتی یا کرپشن کا عنصر ہے۔ تو یہ سارا کا ساری جو چیزیں ہیں یہ پروسیکیوشن کے اوپر جائیں گی، ان کے اوپر ذمہ داری ہے گی اور انہی کو یہ ثابت کرنا ہوگا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ اگر آپ سارا کچھ برڈن جو ہے وہ پروسیکیوشن کے اوپر ڈال دیں گے، نیب کے اوپر ڈال دیں گے کہ انہیں سب کچھ جو ہے وہ ثابت کرنا ہے، تو پھر کون ہاتھ ڈالے گا ایسے کیسز کے اوپر اور کون گرفتاری کرے گا، کون تحقیقات کرے گا؟ یہ بہت مشکل مرحلہ کر دیا گیا ہے، اور اسی چیزوں کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چیلنج بھی کر دیا گیا ہے۔ عدالت عظمیٰ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے ان قوانین کے اندر ترمیم کی ہے جن کے اوپر خود یہ کیسز ہیں، جو خود فریقین ہیں، اور اس لیے یہ جو قوانین بنائے گئے ہیں یہ انٹرنیشنل لاز کے مطابق بھی اس طرح پورے نہیں اترتے، تو لہٰذا عدالت عظمیٰ جو ہے اس پٹیشن کو دیکھے اور اس کے اوپر بے شک فریقین کے جو دلائل سننے کے بعد جو ہے وہ یقیناً عدالت عظمیٰ سنے گی بھی، اور اس کے بعد سے یہ جو معاملہ ہے اس کو ریورس کیا جائے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے۔ نیب قوانین کے حوالے سے یہ جو تمام جو چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کی بھی ایک الگ سے صورتحال ہے۔ پنجاب کی جس طرح سے ضمنی انتخابات ہیں، عمران خان صاحب خود جائیں گے، تمام صورتحال کے اوپر لیڈ کرنے کے لیے جائیں گے، مہم چلائیں گے، اور وہاں پر جو بیانیہ ہے یہ بڑا اہم ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو 20 سیٹیں جو منحرف ہو گئے تھے کارکنان، یہ دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کو ملتی ہیں یا نہیں ملتی، کیونکہ جو بیانیہ پاکستان تحریک انصاف نے بنایا ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو منحرف اراکین ہوئے ہیں انہوں نے اپنے ضمیر کا سودا کیا ہے اور ان کے بچوں کے ساتھ کوئی شادیاں نہیں کرے گا، ان کا گھروں سے باہر نکلنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس بیانیے کے ساتھ جب عمران خان صاحب جب جا رہے ہیں اور پوری کمپین ایک رن کرنے کے لیے جا رہے ہیں تمام صورتحال کے اوپر، تو پھر دیکھنا ہوگا، دلچسپ صورتحال ہوگی، یقینی طور پر ٹف ٹائم بھی ہوگا، آزاد امیدواروں کے لیے بھی ہوگا، کیونکہ ابھی تو بہت سارے جو ایسے اراکین تھے جو منحرف ہوئے ان کو نون لیگ کی ایشورنس دی گئی، لیکن بہرحال یہ جن حلقوں کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان میں عموماً یہی روش رہی کہ زیادہ تر الیکٹیبلز ہی یہ حلقہ ان کا کہلاتا ہے اور یہ آزاد حیثیت میں یہ لوگ جیتتے ہیں اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی پارٹی کو ہے وہ جوائن کر لیتے ہیں۔ لیکن اس بار یہ ہوا ہے کہ یہ نون لیگ کے ٹکٹ سے اکثریت جو ان کی ہے وہ لڑے گی الیکشن، اور یہ تمام صورتحال کے اوپر دیکھیں گے، بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی آنے والے دنوں کے اندر۔ عمران خان صاحب خود جا رہے ہیں تمام صورتحال کو لیڈ کرنے کے لیے، اور نون لیگ کی جانب سے مریم نواز اس کمپین کو لیڈ کرتی ہوئی نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یقینی طور پر بات کریں گے چودھری برادران کی سیاست کے اوپر، جس طرح سے تقسیم کا شکار ہو چکی ہے تمام صورتحال، اور اس کے اندر ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کا سلسلہ ہے۔ کل چودھری شجاع صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو خاندانی جو اختلافات ہیں ان کو فی الحال کسی حد تک آپ رکھیں، اور اس کے اندر جو معاملہ ہے آپ اس کو میڈیا کے اندر بیان بازی والا جو معاملہ ہے وہ آپ نہ کریں۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے جو کہ آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے، اور ان تمام امور کے اوپر ہمیں بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار شیخ بھٹا صاحب نے۔ شیخ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ شیخ صاحب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایک بار پھر سے پریڈ گراؤنڈ آنے کی دعوت دے دی ہے جڑواں شہروں کو، اور باقی شہروں کے جو دیگر جو کارکنان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے اپنے اپنے علاقوں میں رہنا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پھر احتجاج اور احتجاج کے بعد کسی دھرنوں کے موڈ میں نظر آتی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ بہت شکریہ رضا عباس صاحب۔ یہ بات جو آپ نے کہی ہے کہ عمران صاحب کبھی لو پروفائل میں جاتے ہیں، کبھی ہائی پروفائل میں جاتے ہیں، کبھی وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، کبھی گرم ہوتے ہیں، بیانات ان کے ہمیشہ گرم ہی رہے ہیں۔ صحیح۔ تو اس کو کہا جا سکتا ہے جپٹنا پلٹنا، اور پلٹ کر پھر جپٹنا ہے لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ، چونکہ عمران خان صاحب سیاست کو اب سمجھ رہے ہیں اور وہ اپنے کارکنوں کو، اپنے ورکروں کو، اپنے سپورٹروں ووٹروں کو متحرک رکھنا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ الیکشن میں ان کو انوالو کرتے ہوئے ان سے رزلٹ لے سکیں۔ تو یہ جو عمران خان صاحب کی پالیسی ہے وہ اچھی پالیسی ہے، اور سیاست میں یہی کارگر ثابت ہوتی ہے کہ آپ کم از کم اپنے جو ووٹر سپورٹر اور حامی لوگ ہیں ان کو اتنا متحرک رکھیں کہ وہ آپ سے دور نہ جا سکیں یا آپ سے مایوس نہ ہو سکیں، آپ کے ساتھ ان کی امید، ان کی جو وابستہ ہے وہ وابستہ رہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ پنجاب کے جو ضمنی انتخابات ہیں وہ ضمنی انتخابات 20 سیٹوں پہ ہو رہے ہیں، اور وہ 20 کی 20 سیٹیں جو ہیں نا وہ پی ٹی آئی کی ہیں، کیونکہ ان کے لوگوں نے پی ٹی آئی سے الگ ہو کے منحرف ہو کے نون لیگ کے امیدوار کو ووٹ دیا اور وہ ڈی سیٹ ہوئے۔
اب یہ ایک بڑا کانٹے کے مقابلے ہوں گے، کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے جیسی بھی ہے اس کو بے شک تحریک انصاف والے جو بھی کہیں یا جو ان کو ساری عمر جو ہے دوسرے جب عمران خان صاحب تھے ان کو سلیکٹڈ کہا جاتا رہا، اب ان کو امپورٹڈ کہا جاتا ہے، وہ جو بھی ہیں، لیکن انہوں نے بھی اپنا ٹارگٹ بنایا ہوا ہے کہ ہم نے ہر صورت اس میں سے اپنا حصہ وصولنا ہے، ہم نے سیٹیں جیتنی ہیں، ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہماری پاپولیٹی ہے، لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ عمران خان صاحب کا بیانیہ جو اپنی جگہ پر پاپولر ہے، حالانکہ موجودہ حکمرانوں کو مار پڑ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس مہنگائی کی اگر ووٹروں نے فیصلہ کر لیا، اگر لوگوں نے فیصلہ کر لیا، اگر عوام نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے مہنگائی کا بدلہ نون لیگ سے اس کو ہروا کر لینا ہے، تو پھر تو یہ عمران خان کی واضح جیت ہوگی۔ لیکن اگر ٹولز استعمال ہوئے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یا سنا جاتا ہے کہ ہر الیکشن میں مداخلت ہوتی ہے، مداخلت سے پہلے الیکشن جیتنے کی سازش ہوتی ہے، صحیح، اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کچھ مختلف بھی نکل سکتا ہے، سیٹیں تقسیم بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن مہنگائی والی بات آپ نے کی تو مہنگائی کے حوالے سے جس طرح سے عنصر ہے، اگر عمران خان صاحب کے اس جلسوں کی اور اس پوری کمپین کی اگر ہم بات کر لیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب مہنگائی والا بیانیہ ہی ہے جس کو فرنٹ پہ لے کے چلیں گے؟ ساتھ میں انہوں نے ایک اور چیز بھی ایڈ کر لی اپنے بیانیے کے ساتھ، نیب کے قوانین کے حوالے سے جو ترمیم کی گئی ہیں اس حکومت کی جانب سے، ان کو چیلنج کر دیا گیا ہے، پٹیشن دائر کر دیا عدالت عظمیٰ میں۔ تو اب یہ دو بیانیے ہیں جس کے اوپر ہی اب یہ پورے جلسے آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دیکھیں، نیب کے حوالے سے ان کا بیانیہ پرانا ہے، مہنگائی کا بیانیہ وہ بیانیہ ہے جو ان کے خلاف استعمال ہوا ہے۔ ایم کیو ایم نے یہ بہانہ بنا کر چھوڑا عمران خان کو کہ مہنگائی ہو گئی ہے، باپ پارٹی نے اس بہانے سے ان کو چھوڑا، چودھری برادران کی جو اب تقسیم ہوئی ہے جس کی ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ وعدے وفا نہیں کیے گئے، مہنگائی کے عنصر کی وجہ سے ہم نے کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ یہ فیصل سبزواری صاحب کی میں سٹیٹمنٹ سن رہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ سخت فیصلے تو عمران خان صاحب نے بھی کیے ہیں لیکن ہم سے جو وعدے وفا نہیں ہوئے ہم نے ان بنیاد کے اوپر جو ہے وہ چھوڑا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا یہ بیانیہ اب اس مہنگائی کے ایک طوفان یہ آنے درست کے بات بعد ہے کہ مہنگائی کی بھی وہ بات کرتے رہے، ٹھیک ہے نا، طوفان آنے کے بعد ان کا یہ بیانیہ جو ہے نا دوسرا جو شروع ہوا ہے۔ یو اب ٹرن لے مجھے لیا۔ ہاں مجھے بتائیں کہ موجودہ حکمرانوں نے ان کے کون سے ایسے وعدے ہیں جو پورے کر دیے ہیں کل ایک بار جس پہ پھر سے وہ کھڑے یقین ہیں؟ دہانی کروائی ہے وزیر اعظم نے، دیکھیں، یقین دہانیاں تو عمران خان بھی کراتا چلا آ رہا تھا، کمیٹی یہ کوئی بنا نئی رہے بات تھی نا، وزیر اعظم کمیٹی بنا وزیر اعظم بھی یہی کرتا تھا۔ اب دیکھیں، یہ کمیٹی کھیل رہے ہیں، وہ جو ان کے مطالبات ہیں، بہت سارے مطالبات ایسے ہیں جو ریاست پورے نہیں کر سکتے، یہ بات ایک حقیقت ہے۔ اور مردم شماری کہاں مطالبہ ہے، ایسے دیگر ہیں، ایسے کون سے مطالبات ہیں جو ریاست دیکھیں، یہ وہ مطالبات ہیں جو سامنے نظر آ رہے ہیں، جو ہڈن مطالبات ہیں وہ کچھ اور ہیں، اور اگر ان مطالبات کو بھی لے لیا جائے تو مردم شماری باقی سندھ کے جو سٹیک ہولڈر ہیں، پیپلز پارٹی ہے، باقی جماعتیں، ان کو نہیں وارا کھاتا، ان کو وہ نہیں، ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، ان کے لیے وہ زیادہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اگر سندھیوں کی آبادی کم ہوتی ہے اور ان کی بڑھتی ہے تو سیٹوں کا فرق پڑے گا، سارا گیم ہی سیٹوں کا ہے، جس کی سیٹیں ہوں گی، جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے وہی حکومت بنائے گا۔ تو اس بات پہ جو جھگڑا چل رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری آبادی زیادہ ہے، جو ایم کیو ایم مردم شماری کی بات کرتی ہے وہ اپنی آبادی کو کلیم کرتی ہے، تو وہ اس بیس پہ چاہتی ہے کہ مردم شماری ہو، ان کی آبادی زیادہ شو ہو اور ان کی سیٹیں زیادہ ہوں۔ سندھ حکومت کو، پیپلز پارٹی حکومت کو یہ وارہ نہیں کھاتی، کیونکہ اس لیے کہ وہ ان کی اپنی پھر حکومت کے بنانے میں ان کو مشکلات آئیں گی، ان کی سیٹیں کم ہوں گی، تو یہ لڑائی اور سطح کی ہے، یہ کبھی ہو۔ عمران خان صاحب کے بیانیے کے اوپر کیا کہیں گے؟ مثلاً کس بنا بیانیے لیا کی کہ بات کر؟ نیب قوانین کے حوالے سے بنا لیا، مہنگائی کے حوالے سے بنا لیا، پہلے تو تھا سازش و مداخلت والا تھا، وہ کہیں اب پیچھے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ دو بیانیے فرنٹ پر آ رہے ہیں، اور نیب والا تو درست بھی ہے، اصل بیسڈ وہی ہے، سازش والا بیانیہ اصل ان کا بیانیہ ہے، اور یہ جو بیانیہ ایڈ ہو رہے ہیں نا، یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اس کے مطابق ہیں۔ مثلاً جب انہوں نے سازش کا بیانیہ شروع کیا تھا تو تب نیب قوانین میں تبدیلیاں نہیں آئی تھیں، نیب کے پر نہیں کاٹے گئے تھے، نیب کو زنجیروں میں جکڑا نہیں گیا تھا، نیب کے منہ اور آنکھوں پہ ٹیپیں نہیں لگائی گئی تھیں۔ اب جب یہ لگ چکی ہیں تو یہ بھی بیانیہ کا حصہ بن گئی ہیں، چونکہ کرپشن تو ہوئی ہے۔ اب کرپشن پہلے بنایا گیا قانون جو احتساب الرحمان نے بنایا تھا، جو نواز شریف دور میں بنا تھا، وہ یہ تھا کہ جس پہ الزام لگے گا وہ ثابت کرے گا کہ اس نے یہ ذرائع اس کے کیا ہیں، اس نے یہ چیزیں کہاں سے حاصل کی ہیں۔ اب اس کے الٹ کر دیا گیا، 100% الٹ کر دیا گیا۔ اور آپ سمجھتے ہیں درست ہے یا درست نہیں ہے؟
اس میں بیلنس ہونا چاہیے تھا. جو پرابلم نیب کو فیس کرنی پڑ رہی تھیں یا نیب کو بائی پاس کی جا رہی تھیں, ان کا حل کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ نئی مخلوط حکومت یہ بھی تو کہتی ہے نا کہ عدالت عظمیٰ کے فیصلوں کے مطابق ہی کیا ہے, جو ہم نے شرعی لحاظ سے بھی بہت ساری جو چیزیں ہیں ان کو بھی اکٹھا کیا ہے, جو اجازت دیتی ہیں چیزیں ہم نے انہی کو کیا ہے, اور عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں نیب کے رویوں کے حوالے سے. رضا صاحب, مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا. اچھا, ان باتوں پہ اگر اعتبار ہو تو پھر مسائل کیا ہیں؟ اصل پرابلم ہی تو یہ ہیں کہ لوگوں کو ان باتوں پہ اعتبار نہیں ہے, لوگ ان سے سہمت نہیں ہیں, لوگ ان سے خوش نہیں ہیں. خوش کیوں نہیں ہیں؟ کہ ان کی دولت بڑھ رہی ہے اور لوگوں کے لیے مہنگائی بڑھ رہی ہے, ان کے اثاثے بڑھ رہے ہیں, لوگوں کی مہنگائی بڑھ رہی ہے. کون سا ایسا حکمران ہے جس کی دولت نہیں بڑھ رہی؟ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ جو روٹی کپڑا مکان کا نعرہ مارتا ہے وہ محلوں میں رہتا ہے, اور جس کے لیے نعرہ لگایا جاتا ہے اس بیچارے کو گھر بھی میسر نہیں ہے. میں بھی وہی بات کر رہا ہوں جو آپ کر رہے ہیں, لیکن آپ کا انداز گفتگو اور ہے, میرا انداز گفتگو کچھ اور ہے. منزل بات ایک ہی ہے. صحیح. میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کے اثاثے بڑھ رہے ہیں, آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ وہ نعرے لگا رہے ہیں روٹی کپڑا مکان کا. روٹی کپڑا مکان تو مل ہی نہیں سکا. آج بھی لوگوں کو روٹی کپڑا اور مکان پہ ہی بہلایا پھسلایا جا رہا ہے, اور کوئی نیا نعرہ بھی نہیں ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں, حکمران جو ہیں وہ ٹیکس لگا رہے ہیں, معیشت بہتر کرنے کے دعوے کر رہے ہیں, لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر مہنگائی کا بوجھ عام آدمی پہ, غریب آدمی پہ بڑھ رہا ہے, مڈل کلاس پہ بڑھ رہا ہے. جس طریقے سے ٹیکس لگ رہے ہیں ان کا جو اثرات ہیں وہ نیچے تک آئیں گے, اور وہ مہنگائی کی صورت میں آئیں گے, سہولت کی یا رعایت کی صورت میں نہیں آئیں گے. احتجاج ہی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کی جو روش اپنائی گئی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ احتجاج ہی حل ہے اس صورتحال سے ملک کو بچانے کے لیے؟ آئینی حق تو ہے پاکستان تحریک انصاف کا, لیکن یہ صحیح پالیسی ہے کہ آپ نے احتجاج کے اوپر احتجاج ہی کرتے جانا. احتجاج اصل میں جمہوریت کا حسن ہے. احتجاج کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی تلوار اٹھا لینی ہے, کوئی بندوق اٹھا لینی ہے, کوئی بم اٹھا لینے ہیں, کوئی جا کے دوسرے جو حکمران ہیں ان کے محلوں کو, ان کے جو سرکاری رہائش گاہیں ہیں یا ان کے جو سرکاری آفسز ہیں ان پہ کوئی حملہ آور ہونا ہے. احتجاج کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا اس ایشو پہ پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے کہ ہم آپ کے لیے بہتر کر رہے تھے. اور اب تک تو جو تحریک انصاف کا, عمران خان کا جو اس حوالے سے احتجاج کے حوالے سے بیانیہ ہے وہ پاپولر نظر آ رہا ہے. لیکن کل کیا تبدیلی آتی ہے؟ حکمران اپنے فیصلوں کی روشنی میں لوگوں پہ جو اب بوجھ ڈال رہے ہیں اس کو ہٹا پاتے ہیں, اس کو کم کر پاتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ چیزیں طے ہوں گی. کیونکہ ابھی تک عمران خان صاحب کی جو تحریک ہے, جو احتجاج ہے, وہ اس قابل دکھائی نہیں دیتا کہ وہ حکمرانوں کو گھر جانے پہ مجبور کر دے. عمران خان صاحب دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں کہ میں 20 لاکھ لوگ اکٹھے کر لوں گا, میں 50 لاکھ لوگ اکٹھے کر لوں گا, میں لوگ نکل آئیں گے لوگ سڑکوں پہ. لیکن لوگ, اگر میں کہتا ہوں کہ 20 لاکھ تو بہت بڑی تعداد ہے, اگر اسلام آباد پنڈی میں صرف 5 لاکھ, چلے 2 لاکھ ہی آ جائے تو یہ شہر بلاک ہو جائے گا. پھر حکمران جو سامنے ہیں یا جو در پردہ ہیں وہ مجبور ہوں گے اس بات کو سننے کو اور الیکشن کرانے کو. اگر وہ 2 لاکھ آدمی یا 5 لاکھ آدمی نہیں لا پاتے تو پھر یہ احتجاج بھی چلتا رہے گا اور حکومت بھی چلتی رہے گی. اگر دونوں میں سے کسی ایک کو بند کرنا ہے تو اس کے لیے دونوں میں سے کسی ایک کو اپنی قوت کا لیکن احتجاجوں سے آپ کو لگتا ہے کہ حکومتیں گرائی جا سکتی تھی بڑی تعداد میں؟ یقیناً ایک تو ایک چیز کا اثر کرے گا, لیکن جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی ہے, پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کر لیا یا کسی اور شہر کے اندر جلسہ کر لیا, اس سے کیا دباؤ بڑھا لیں گے وہ؟ دیکھیں, اگر تو طے ہو جائے نا کہ یہ حکومت ہٹانی ہے تو پھر معمولی احتجاج بھی حکومت یہ طے کس گرا دیتا ہے. یہ طے اسی نے کرنا ہے جو ان کو لے کر آئے, جو سارا کھیل کھیلتے ہیں, جنہوں نے تاش لگائی ہوتی ہے, جن کے پاس دکی تکی چوکی پنجی چھکی ستی اٹھی گولا بیگم دیلا نیلا یکا پڑے ہوتے ہیں. انہوں نے کھیل کھیلنا ہوتا ہے کہ کب کون سا کھیل کھیلنا ہے. میں نے ایسے بھی حکومتیں جاتے دیکھی ہیں کہ 15 16 ہزار آدمی کا احتجاج ہوتا تھا, حکومت چلی جاتی تھی. بھائی ہمارے سامنے ہے رضا صاحب کہ چیف جسٹس چودھری افتخار کی بحالی کا کیس
नवाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी के दौर में 20-25 हज़ार आदमी नहीं होगा, मैं ये भी ज़्यादा बता रहा हूँ, लेके निकले हैं, रास्ते से रुकावटें भी गायब हो रही हैं और प्रेशर भी बढ़ रहा है। और पीपल्स पार्टी जो चौधरी इफ्तिखार को बहाल नहीं करना चाहती थी, उसको बहाल करना पड़ा, क्योंकि उनके पीछे वो कुव्वतें थी जिन्होंने आसिफ जरदारी साहब समेत बाकी पीपल्स पार्टी के वज़रा के नर्व्स शाल कर दिए ताकि वो उनकी बात मानने पर मजबूर हो जाएं। ये वार ऑफ नर्व्स होती है। फिर गिला क्या है जब आपने खुद आलाकार बनना होता है, फिर आप डसे जाते हैं, वोट को इज्जतों का बयानिया भी याद आता है, फिर जब आप डसे जाते हैं तो साजिश मुदाखलत भी नज़र आते हैं, अगर जब इक़्तिदार में रहें तो आपको पूरी कौम के वालिद साहब भी वो नज़र आ रहे होते, तो फिर गिला क्या है? आलाकार तो आप खुद बनते हैं। गिला कोई नहीं है, ये एक रवश है, कभी मीठा मीठा हापअप और कभी कड़वा कड़वा थू थू। जब इक़्तिदार है तो सब अच्छा है, वही लोग कल जो वोट को इज्जत दो के नाम पर, हमें क्यों निकाला के नाम पर जलसे जुलूस मुजाहरे कर रहे थे और फौज और एस्टेब्लिशमेंट को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे थे, कभी खलाई मखलूक करार दे रहे थे, आज वो उसी एस्टेब्लिशमेंट को, उसी फौज को डिफेंड कर रहे हैं। और जो लोग कल उसको डिफेंड कर रहे थे, आज वो उस पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। इल्ज़ाम तराशी कह लें या वो उनका बयानिया बदल चुका है। वो समझते हैं कि हमें, अब वो समझते हैं कि हमारे साथ नहीं है एस्टेब्लिशमेंट, हमें इक़्तिदार से निकाला गया है, हमारे इक़्तिदार से निकलने की ज़िम्मेदार, निकाले जाने की ज़िम्मेदार या मुल्ज़म वो एस्टेब्लिशमेंट को गर्दानते हैं। और कल यही चीज़ नून लीग और नवाज शरीफ गर्दानते थे, उससे पहले पीपल्स पार्टी गर्दानती थी। ये तो एक ऐसा खेल है जो खेला जाता है, लेकिन इस पे कोई कभी वाह वाह होती है, कभी ठाठा होती है, लेकिन कभी इसको तस्लीम नहीं किया जाता। पोजीशन बदलते ही मौक़िफ़ बदल जाते हैं। तहरीक अदम एतमाद ला कर आपको समझते हैं कि ये जो नई मखलूत हुकूमत है, कहीं ना कहीं ये बातें कर रहे हैं कि हमसे बड़ी गलती भी हो गई है कि हमने एक तैनाती के खौफ में आकर पूरे अपने सियासी बयानी को जो है वो दफन कर दिया? नहीं, देखें, उनको पता है कि सियासत की दुनिया में जो है ना, या सियासत की तारीख में वक्त मैटर नहीं करता। उन्होंने अपनी मामलात, अपने असासाजात, अपनी बाकी चीज़ें इस वक्त अपनी गर्दनें महफूज की हैं। इक़्तिदार फिर से अभी अगर वो अगला सपोज हम समझें कि सब कुछ महफूज के, यानी केसेस का फैसला आ जाना था, डर था कि अंदर हो जाएंगे, नाहल हो जाएंगे। ये तो अब तस्लीम शुदा हकीकत है, ये मेरे कहने की मईशत बात कोई नहीं मसला है। नहीं था। मईशत मसला हमेशा रहा है और कभी नहीं रहा। ये एक ऐसी हकीकत है, यहाँ माहौल क्रिएट किया जाता है, ज़खायर कम हो गए, ज़खायर बढ़ गए। कल तक ये कह रहे थे मईशत तबाह हो रही है, मुल्क तबाह हो रहा है, इमरान खान हर चीज़ को मलिया मेट किया जा रहा है। आज वो कह रहे हैं कि ये मखलूत हुकूमत 13 पार्टी की अगर केसेस का भी डर था तो अदालत उज़्मा के या दीगर अदालतों के फैसले मौजूद है, नैब के हवाले से सवालात उठाते रहे, प्रोसिक्यूशन के निज़ाम के ऊपर सवालात उठाते रहे। और ये बात नई मखलूत हुकूमत भी करती है, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि ये अपने केसेस बचाने के लिए आए हैं, और जबकि ये यहाँ से ये बयान जाता है कि अगर हमने केसेस बचाने थे, 4 साल आपकी हुकूमत ही हमें जेलों में डाला है। क्या साबित किया आपने? देखें, हमारा जो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है ना, वो बहुत मुबहम है, बहुत मलफूफ सा है, क्योंकि ना प्रोसिक्यूशन केस साबित करना चाहती है, ना अदालतों में केस को उस नोयत पे चलाया जाता है, ना हमारे अदलिया के फ़ैसले इस किस्म के होते हैं कि एक प्रोसिक्यूशन हुई, इन्वेस्टिगेटर ने इन्वेस्टिगेशन की, सबूत दिए, केस अदालत में गया, रेफरेंस अदालत में आया, रेफरेंस की समाअत हुई, इस नतीजे पे पहुंचे कि ये रेफरेंस गलत था। भाई रेफरेंस तो गलत हो गया, मुल्ज़म बरी हो गए। जिन्होंने ये रेफरेंस बनाया, जिन्होंने ये मुकदमा चलाया, जिन्होंने गवाह पेश किए, जिन्होंने उसमें लूप होल छोड़े, उनको क्या सज़ा मिली? जब तक इस मुल्क में प्रोसिक्यूशन का एहतसाब नहीं होता, तब तक ये हालात चलते रहेंगे और हमारे फैसले जो होते हैं अदालतों के, वो भी मोम की तरह होते हैं, जिधर मर्जी ले जाएं। असल प्रोसिक्यूशन को तो आप कह रहे हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आपको ही पता है कि असल प्रोसिक्यूशन कौन होता है, प्रोसिक्यूटर कौन होता है, किसके कहने के ऊपर ये चीज़ें की जाती हैं, किसके कहने के ऊपर ये दबाव आता है। तो असल तो चीज़ मुहर्रिकात तो वहाँ पर है। ये जो मज़ाहिर जो सामने प्रोसिक्यूटर है, इनका क्या कर लेना कैसे? देखें, फिर कौम को क्यों
الو بنایا جا رہا ہے، قوم کو کیوں بیوقوف بنایا جا رہا ہے، کون قوم کو کیوں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. کچھ چیزیں دیکھیں، جو آپ کا جس طرف اشارہ ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ ہی سارا کھیل کھیلتی ہے، تو ہم مان لیتے ہیں واقعی یہ ہوگا، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ کو کبھی نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ یہ کھیل کھیلتے ہیں اور اس کھیل کو کسی ہار جیت کے نتیجے پہ کیوں نہیں پہنچاتے؟ درمیان میں کیوں رخ بدل دیا جاتا ہے؟ کھیل ختم بھی ہوتا ہے، نہ کوئی جیتا ہوتا ہے نہ کوئی ہارا ہوتا ہے. اب نواز شریف مقدمات کی وجہ سے، سزا کی وجہ سے ملک سے باہر ہے، اشتہاری ہے، اس کا سگا بھائی، اس کا سگا بھتیجا ایک وزیر اعظم ہے، ایک وزیر اعلیٰ ہے. یہ کیسا کھیل ہے؟ اس کھیل میں کیوں لوگوں کے ساتھ ایسا تماشا لگایا جاتا ہے کہ لوگ صرف حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، کون کر رہا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی. یہ آپ جیسے دانشور تو سمجھتے ہیں، آپ جیسے جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ کھیل کون کھیل رہا ہے، لیکن عوام سوچتی ہے. اب تو چوک چوراہوں پر بات ہوتے ہیں اصل جو کھیل کے جو کردار ہیں ان کے اوپر، لیکن بات کر لیتے ہیں پنجاب کی سیاست کے حوالے سے بھی، اسی سے لنک کرتے ہوئے بڑے اہم ہے الیکشن. جس طرح آپ نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا کہ 20 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی تھیں، دیکھنا یہ ہے کہ واپس لینے میں کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے. اور جو بیانیہ بنایا ہے منحرف اراکین سے متعلق، آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی دلچسپ صورتحال بننے بھی جا رہی ہے یا پھر بڑی آسانی سے لے لیں گے پاکستان تحریک انصاف یا ٹف ٹائم دیں گے؟ دیکھیں، سارے جو سرکاری انسٹرومنٹس ہیں، ہتھیار ہیں، اگر الیکشن کمیشن نیوٹرل رول ادا کرتا ہے، سارے نیوٹرل لوگ ہیں، الیکشن کمیشن بھی نیوٹرل ہوگا. میں کہتا ہوں کہ اگر رول ادا کرتا ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ نیوٹرل ہو گیا ہے، کیونکہ تحریک انصاف یہ مان نہیں رہی کہ نیوٹرل ہے یا الیکشن کمیشن پہ ان کو اعتماد ہے. لیکن ان کو نیوٹرل ہونے سے وہ اور نیوٹرل پہ اختلاف ہے. اچھا، الیکشن کمیشن ہو جائے تو مسئلہ نہیں. اگر الیکشن کمیشن نیوٹرل یعنی کہ جانور ہو جائے تو پاکستان تحریک انصاف کو اختلاف نہیں ہے، دوسرے نہ ہو. دیکھیں، اب اس دور میں اس وقت اس کے نیوٹرل ہونے کا ہی فائدہ ہو سکتا ہے. اچھا، اگر وہ ایکٹیو ہوگا تو ایکٹیو پھر وہ ان کے لیے تو نہیں ہوگا، اپوزیشن کے لیے تو نہیں ہوگا. الیکشن کمیشنر انہوں نے تعینات کیا تھا، بڑی تعریفیں کرتے رہے عمران خان صاحب. اب بس عمران خان صاحب نے مان لیا کہ میری غلطی ہے، تو اب اس پہ اور کیا کہیں، غلطی تو ہوگی ان سے، اور اس کی سزا بھی بھگت رہے ہیں، اور روز چیخ بھی رہے ہیں الیکشن کمیشن پہ، اور روز واویلا بھی کر رہے ہیں، روز اپنے جذبات اور خیالات اور خواہشات کا اظہار بھی کر رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ خوش نہیں ہوتی حکومتی مشینری سے، اور جو حکومت ہوتی ہے وہ خوش ہوتی ہے. ہاں، اگر رزلٹ حکومت کی مرضی کے خواہش کے برعکس آ جائیں تو پھر وہ بھی خوش نہیں ہوتی. دیکھیں، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی، انہوں نے اپنا سارا غصہ نیوٹرلز پہ نکالا. آج بھی وہ ان کے جو ہیں ٹارگٹ پہ ہیں کہ اگر نیوٹرلز پنجاب کی صورتحال کے اوپر مزید بھی ہم بات کر لیتے ہیں، مگر ناظرین وقت ہوا بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے اس نقطے کے اوپر کہ جو پنجاب میں ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، دھن کا اثر زیادہ رہے گا یا پھر بڑی شفافیت سے چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی. ایک بریک کے بعد اس موضوع پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد عظیم پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کریں پنجاب کی سیاست کے حوالے سے. ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب خود لیڈ کریں گے اس پوری انتخابی مہم کو، اور نون لیگ کی جانب سے ان کی نائب صدر مریم نواز لیڈ کرتے ہوئے ہمیں اس مہم میں نظر آئیں گی. بڑے دلچسپ صورتحال بننے بھی جا رہی ہے تمام صورتحال کے اوپر. شیخ بھٹو صاحب، یہ بتائیے گا، جس طرح سے ہم نے ڈسکا کلیکشن دیکھا، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، دھن کا ایک اثر تھا، وہاں تحقیقات ہوئیں، جو فیصلہ ہوا وہ آپ کے بھی سامنے. یہاں بھی ایسی کوئی صورتحال بن جائے گی یا آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ بڑی اسٹرونگ پوزیشن میں ہے، اتنی مہنگائی اور اتنے مشکل فیصلے کرنے کے باوجود بھی، اور ٹف ٹائم ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے، یہ معاملہ برعکس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اب میں نے حلقے تو وزٹ نہیں کیے، یا حلقوں میں ابھی مجھے نہیں پتا کہ کیا پوزیشن چل رہی ہے، لیکن بظاہر جو قومی سطح پہ بیانیہ نظر آ رہا ہے وہ عمران خان کا، تحریک انصاف کا مضبوط ہے.
اور اس کی وجہ بھی ہے، اس کی وجہ بھی ہے کہ دیکھیں اس کو سپورٹ کر رہی ہے مہنگائی، لیکن جو روز یہ وہی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، یہ وہی حلقے ہیں یہاں پر زیادہ تر آزاد امیدوار ہی کھڑا ہوا کرتے تھے، وہ جیتا کرتے تھے اور پھر کوئی نہ کوئی پارٹی جوائن کر لیتے تھے. لیکن اس بار آزاد امیدواروں کو بھی کہیں نہ کہیں خوف ہے. وہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سبھی کو نون لیگ کا ٹکٹ چاہیے، ایک پارٹی کے ٹکٹ سے ہی لڑنا چاہتے ہیں، آزاد حیثیت میں وہ نہیں لڑ رہے. دیکھیں اس دفعہ یہ بھی ہے کہ پچھلی دفعہ پیپلز پارٹی کے امیدوار بھی ان حلقوں میں کھڑے تھے. اس دفعہ پیپلز پارٹی نے وہاں امیدوار نہیں دیے. پیپلز پارٹی نے امیدوار نہیں دیے. اس صورتحال کا فائدہ نون لیگ کو پہنچتا ہے کہ تحریک انصاف کو پہنچتا ہے، یہ الیکشن کا دن بتائے گا. کیونکہ پیپلز پارٹی نے سپورٹ کی ہے نون لیگ کی قیادت نے. کیا ورکر قیادت کے اس ہدایت کو، اس حکم کو مانتا ہے دل و جان سے، یا وہ اپنا جو ان کا نون لیگ کے ساتھ ایک رنج ہے، ایک گرج ہے، وہ نکالتا ہے اور اس کے برعکس اپنی پارٹی کے قیادت کی ہدایت کے برعکس ووٹ کاسٹ کرتا ہے. اس پہ بھی فیصلہ ہوگا. باقی وہاں پر امیدواروں کی تعداد پہلے جتنی نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ اس بڑی تعداد میں اس دفعہ اس طرح تقسیم نہیں ہوگا، جس سے صورتحال تھوڑی بدلے گی. زیادہ تر لوگ واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آزاد حیثیت سے جیت کر کوئی نہ کوئی پارٹی تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے، وہی گئے ہیں. اچھا اب ان کی جو حیثیت ہے، یا انہوں نے جب جیت کے آزاد تو انہوں نے اپنی آزاد حیثیت برقرار رکھی ہوتی تو آج یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا. اب انہوں نے اپنے پیر پہ خود کلہاڑی ماری ہوئی ہے پارٹی جوائن کر کے. اس کا مقصد ہے ان کا پارٹی جوائن کیے بغیر بھی گزارا نہیں ہوتا تھا. اب وہ نون لیگ کا ٹکٹ لے کے کھڑے ہیں. تو کیا جو نون لیگ کے وہاں پہلے امیدوار تھے جنہوں نے ان کے مقابلے میں الیکشن لڑا تھا، بے شک ان سے ہارے تھے، وہ پارٹی کی قیادت کے اس فیصلے کو منو ان قبول کرتے ہیں؟ کیونکہ حلقوں کی جو لڑائی ہوتی ہے، جو اپنے حلقہ انتخاب کو برقرار رکھنے کی لڑائی ہوتی ہے، اس میں بڑی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کسی اور طرف جا رہی ہوتی ہے، اس کے لوگ جو ہیں وہ کسی اور طرف چلے جاتے ہیں. اگر ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، یہ کنٹرول نہیں کر پاتے، تو پھر اس کا فائدہ ڈیفینیٹلی تحریک انصاف کو ہوگا. لیکن حلقوں کی سیاست میں جو شخصیت ہے وہ بھی بڑی میٹر کرتی ہے، اور یہ آپ بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ پنجاب کی سیاست میں بالخصوص ایک خاندانی سیاست ہی ہوتی ہے. چودھری کو ہی ووٹ دے گا، چیمہ کو ہی ووٹ دے گا. تو اس تمام محرکات کو دیکھتے ہوئے بھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایسے مضبوط امیدوار ہیں جن کی حلقوں میں ایک اثر رسوخ ہوگا اور ان کے اوپر لوگ اعتماد بھی کریں گے، ووٹ بھی دے دیں گے، یا صرف عمران خان صاحب کے ایک بیانی اور ایک کمپین کے پیچھے ووٹ کاسٹ کیا جائے؟ نہیں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ پارٹی ووٹ کے ساتھ ساتھ شخصیت کے ووٹ کو، برادری کے ووٹ کو، وہاں کے لوگوں کے رجحان کے ووٹ کو بھی مد نظر رکھ کر کینڈیڈیٹ کا فیصلہ کریں. صرف پارٹی کے بیانیے پر، پارٹی کی ٹکٹ پر ہی الیکشن نہیں جیتا جاتا جب تک وہاں پر ایکسیپٹیبل فیس نہ سامنے لایا جائے. بعض دفعہ پارٹی کے لوگوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں میں، اپنے ورکروں میں یا دوسرے لوگوں میں پاپولر نہیں ہوتے. جب ان کو ٹکٹ دیا جاتا ہے تو پھر وہ نیچے کے جو لوگ ہیں وہ ریئیکشن دیتے ہیں. ریئیکشن وہ یہ نہیں دیتے کہ کوئی ان کے خلاف، وہ ووٹ ان کو نہیں دیتے. اگر ووٹ مخالف کو نہ بھی دیں تو ان کو بھی نہیں دیتے، جس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس کا اثر پڑتا ہے. ووٹرز بھی نیوٹرل ہو جاتے ہیں پھر. ہاں، ووٹر بھی نیوٹرل ہو جاتے ہیں یا گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کو جو بھی نام دے لیں. اور نیوٹرل آج تک جو ابھی تک صورتحال ہے، نیوٹرل ہو جانا کسی کا وہ تحریک انصاف کے فائدے میں نہیں ہے. اس لیے نیوٹرل ہونے سے بچانا چاہیے تحریک انصاف کو اگر الیکشن جیتنا ہے. لیکن اگر ووٹر نیوٹرل ہو گیا تو پھر نقصان تو سبھی کا ہوگا. نہیں، سبھی کا نہیں ہوگا. ٹرن آؤٹ کم نکلے گا. ٹرن آؤٹ کم نکلے گا تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس کا ووٹ، جس پارٹی کا ٹرن اوور زیادہ ہو جائے گا وہ ٹھیک ہے، جیت جائے گی. فیصلہ بڑا میٹر کرے گا ان انتخابات کا، جو بھی رزلٹ آئے گا ان چیزوں کے اوپر، کیونکہ اسی کی پھر ممکنہ طور پر پنجاب میں ایک حکومت بنتی ہوئی بھی ہمیں نظر آئے گی، کیونکہ یہی انتخابات ہیں اور اسی کے بعد یہ چیزیں طے ہونی ہیں. اور انہی کی بنیاد کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ تجزیہ کر لینا زیادہ بہتر ہوگا کہ جو اکثریت یہاں پر لے جائے گا وہی آنے والے الیکشن کے اندر ایک اسٹرانگ پوزیشن میں کھڑا ہوا نظر آئے گا؟ دیکھیں، وفاق کی حد تک ایک بات رضا عباس صاحب، میں بڑا مینٹلی کلیئر ہوں کہ 20 کی 20 سیٹیں کسی ایک پارٹی کو ملنے والی نہیں ہیں. آدھی
یا ایک چوتھائی؟ میں یہ دیکھیں، یہ میں نے کہا نا کہ میں نے حلقوں کا انالیسس نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس لیے میں یہ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا، لیکن بیچ میں سے پھر 2-4 آزاد کا بھی داؤ لگے گا، اور اس آزاد کا جو داؤ لگے گا وہ فائدہ حکومت کو ہی ہوتا ہے، اچھا، وہ اپوزیشن کو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اگر تو الیکشن کو فیئر اینڈ فری ثابت کرنے کے لیے آزاد امیدواران کا پھر ایک دفعہ داؤ لگ گیا تو پھر تو حکومت کے بارے میں فری اینڈ فیئر کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ خان صاحب نے تو ابھی سے الزامات لگانا شروع کر دیے ہیں کہ ایک آفیسر کو بٹھایا گیا ہے لاہور میں جو تمام تر چیزیں جو ہے وہ مینیج کر رہا ہے، تو یہ تو ہوتا ہے، یہ تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے، عمران خان نے کوئی ایسا انکشاف تو نہیں کیا۔ تو پھر رزلٹ کون تسلیم کرے گا؟ انتخابات ہونے سے پہلے ہی جیت گئے تو عمران خان صاحب تسلیم کریں گے، ان کے سارے امیدوار جیت گئے الزامات کے باوجود بھی۔ اگر ہار گئے تو پھر نہیں کریں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سیٹیں ان کی تھیں، ان کی پارٹی کے لوگ تھے تو ان کے امیدواروں کو ہی جیتنا ہوگا، اور وہ سمجھتے ہیں ان کا بیانیہ بہت مضبوط ہے اور لوگ ان کے ساتھ ہیں، وہ کال دیں گے، لوگ نکلیں گے اور لوگ تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے۔ یہ بات بھی اس وقت عمران خان کو سپورٹ کرتی ہے کہ لوگ مہنگائی کے ستائے ہوئے ہیں، اور جب وہ ستائے ہوئے ہیں تو پھر انہوں نے اگر ووٹ کے ذریعے ری ایکشن دیا تو پھر ہو سکتا ہے حکومتی امیدواروں کی وہ ضمانتیں بھی ضبط کرا دیں، لیکن اگر حکمران پارٹی کے لوگ جو انہوں نے تانے بانے بنے ہیں، جو انہوں نے کھیل کھیلنا ہے، اگر وہ کھیل کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر پوزیشن مختلف ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ داؤ پہ کھڑے ہیں سارے، عمران خان کا داؤ مہنگائی کی وجہ سے لگ سکتا ہے، ان کا داؤ ان کے اقتدار کی وجہ سے لگ سکتا ہے، کسی نہ کسی کا تو لگے گا۔ لیکن مہنگائی کے حوالے سے تو خود پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ بڑی حد تک جو ہے وہ کمپین چلی ہے، ضمنی انتخابات جو پاکستان تحریک انصاف کی ہوتے ہوئے اس میں بھی مہنگائی کا عنصر ہی تھا، اور وہ زیادہ مارجن حاصل رہا نون لیگ کو۔ تو نون لیگ تو پہلے سے بیانیہ بناتی بھی آ رہی ہے کہ معاہدے انہوں نے کیے، ہم تو عمل درآمد کر رہے ہیں، سخت فیصلے انہی کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو ووٹرز کو تو وہ اپنی کمپین کے اندر یہی بتائیں گے۔ ویسے جو میری آبزرویشن ہے نا عوام میں، جب عمران خان صاحب اقتدار میں تھے تو اس وقت یہ بہت مضبوط بیانیہ تھا اور لوگ عمران خان سے بہت نالاں تھے، اور لوگوں میں مہنگائی کی وجہ سے عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے، جو مقبولیت ہے، وہ کم ہوتی ہوئی دکھ رہی تھی، لیکن تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد وہ جو ان سے لوگوں کو مہنگائی کا ایشو تھا وہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد اب جو انہوں نے مزید جو اس وقت کہتے تھے کہ ہم پٹرول سستا کریں گے، ہم ڈالر کو نیچے لائیں گے، ہم مہنگائی ختم کر دیں گے، ہم لوگوں کو فائدہ دیں گے، وہ صورتحال نہیں۔ تو اب وہ جو غصہ ہے لوگوں کا وہ موجودہ حکومت کے خلاف ہے، اب وہ عمران خان کے خلاف نہیں ہے، عمران خان کی مہنگائی کو بھول چکے ہیں، کیونکہ عمران خان کے دور میں پٹرول 150 روپے تھا جو مہنگا تھا، اب تو پٹرول جو ہے وہ 230 روپے ہے، 234 35 کر لیں، اور کہہ رہے ہیں کہ 300 تک جانا ہے۔ تو جب یہ آگے بڑھنا ہے تو مہنگائی عمران خان کی تو ختم ہو گئی، وہ تو ایشو ہی تقریباً سمجھیں کہ زمین تو پھر عمران خان صاحب کو کریڈٹ دینا چاہیے نا تحریک عدم اعتماد لانے والوں کو، پورا پلان کرنے والوں کو، کہ آپ نے میری مقبولیت دوبارہ اس نہج کے پر پہنچا دی، جو کہ تو وہ دے رہے ہیں نا، وہ دے رہے ہیں، لیکن جو پروٹوکول گیا، جو اقتدار گیا، جو بڑی بیزاری سے دے رہے ہیں، بیزاری سے نہیں ہے، سچے دل سے یا بالکل صفر نیت سے وہ ان کو یاد کرتے ہیں، اچھا، اور ہر بیان میں، ہر پریس کانفرنس میں، ہر خطاب میں وہ ان کو یاد کرتے ہیں، اور یہ ان کا یاد کرنا جو ہے یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ ان کو یاد رکھ رہے ہیں اور ان کو کریڈٹ دے رہے ہیں کہ آپ نے مجھے پاپولر کیا ہے، میرے خلاف یہ کر کے آپ نے میرا بھلا کیا ہے۔ شکریہ وہ تب ادا کریں گے جب وہ ان کو دوبارہ وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیں گے۔ لیکن شکریہ پھر کیسے ادا کریں گے جب نمبر ہی بلاک ہے؟ وہ کھل جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی نمبر کوئی کیا کہتے ہیں کہ ویلڈ نہیں ہو گئے کہ دوبارہ نہیں کھلیں گے، یہ کھل جائیں گے، ویلڈنگ بھی ہو تو ٹوٹ جاتی ہے، ویلڈنگ کا کیا ہے۔
ٹھیک ہے. اچھا بات کر لیتے ہیں چودھری خاندان کی جو سیاست ہے. ہم نے دیکھا کہ کافی حد تک جو ہے یہ معاملہ تقسیم در تقسیم ہوتا گیا اور یہ معاملہ تحریک عدم اعتماد سے ہی شروع ہو چکا. جس طرح سے کمٹمنٹ کی گئی تھی پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے حوالے سے سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے کی گئی تھی, تمام چیزیں طے تھیں, مگر اچانک خبر یہ چلتی ہے کہ پرویز الہی بنی گالہ پہنچ گئے ہیں اور اس کے بعد کی جو صورتحال بنی اور پھر تقسیم در تقسیم ہوتی ہوئی نظر آئی. اور آج صورتحال یہ ہوگی ہے کہ چودھری جو برادران ہیں آپس میں ہی اختلافات کا شکار ہیں اور بیان بازی کا جو سلسلہ میڈیا پر آ گیا ہے. وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں وہی وجہ ہے یا کچھ اور بھی وجہ ہے یا پھر بچوں کی سیاست ہے؟ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک پنجاب کا مضبوط خاندان جس کی لوگ مثالیں دیتے تھے, جو آپس میں بہت جڑا ہوا تھا, وہ ٹوٹ گیا ہے. یہ ٹوٹا مفادات کی وجہ سے ہے, کوئی اور وجہ نہیں ہے. اور جو مفادات سب کے تھے, دیکھیں سب کے ہیں, جس کو زیادہ مل رہے ہیں دوسرا برداشت نہیں کر رہا. چودھری شجاعت کے صاحبزادگان کو یہ اب اندرون خانہ گلہ شکوہ رہا ہے کہ ساری وزارتیں ان کے گھر ہی کیوں جائیں, پرویز الہی صاحب کے گھر ہی کیوں جائیں. ہم کیا اندھے لولے لنگڑے ہیں, ہم وزارتیں نہیں کر سکتے؟ لیکن وہ گلہ شکوہ بالآخر ایک موقع ایسا بنا تحریک عدم اعتماد کا جس میں آصف زرداری صاحب نے بھی رول ادا کیا, جس میں دوسرے لوگوں نے بھی رول ادا کیا, جس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول تھا. اس میں وہ اس نہج پہ آ گئے کہ ان کے جو اندر قدورت تھی وہ کھل کے سامنے آ گئی, وہ عیاں ہو گئی اور وہ تقسیم ہو گئے. اور کل جو چودھری وجاہت حسین نے ورکروں سے خطاب کرتے ہوئے نوید سنائی کہ میں نئی پارٹی بنا رہا ہوں, اور انہوں نے ساتھ جو خطاب میں کہا کہ چودھری شجاعت صاحب نے مجھے بیان کہا ہے کہ میرا پیغام دیں لوگوں کو کہ ہم ایک ہیں, تو انہوں نے کہا میں نے چودھری شجاعت صاحب سے کہا کہ میں آپ کا پیغام تو دے دوں گا لوگوں کو, لیکن لوگ اندھے بہرے نہیں ہیں. ایک بھائی کے آگے پولیس ہے, ایک بھائی کے پیچھے پولیس ہے. ایک بھائی کے اولاد جو ہے وہ وزارتوں کے پھل کھانے میں مصروف ہے اور دوسرے بھائی کی اولاد جو ہے وہ ایف آئی اے کے پیشیاں بھگتنے میں مصروف ہے. تو لوگوں کو آپ اندھا اور بہرا نہ سمجھیں, اور لہٰذا انہوں نے اپنی پوزیشن یہ لی ہے کہ نہ وہ چودھری شجاعت کے ساتھ ہیں نہ وہ پرویز الہی کے ساتھ ہیں. انہوں نے اپنی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنانے کا اعلان کیا ہے, اور ساتھ انہوں نے جو سب سے خطرناک بات کی ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خطرناک ہے, کہ چودھری شجاعت صاحب کے بیٹوں نے آصف زرداری سے کہا ہے یا بیٹے نے کہا ہے کہ ہمیں ڈالر دیں, ڈالر. تردید کر دی ہے چودھری شجاعت صاحب نے کہ ایسی کوئی بات ہے؟ دیکھیں چودھری شجاعت صاحب نے تردید کی ہے, میں تو چودھری وجاہت کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی بات خطرناک ہے. میں چودھری شجاعت کی بات تو کر ہی نہیں رہا ابھی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ چودھری وجاہت نے جو بات کی ہے اور لوگوں میں کی ہے, انہوں نے کوئی بند کمرے میں نہیں کی, نجی محفل میں نہیں کی, ہمیں کسی ذرائع نے نہیں بتایا کہ چودھری وجاہت یہ کہہ رہا ہے, اس کی تردید انہوں نے تو علیہ اعلان کیا ہے. وہ چودھری شجاعت صاحب اگر چودھری وجاہت سے ان کا بیان واپس دلوائیں تو اب تب بھی بات نہیں بنے گی, کیونکہ منہ سے نکلی ہوئی بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں ہوا کرتے. یہ بات تسلیم ہو چکی ہے یا لوگوں کے ذہن میں بیٹھ چکی ہے کہ چودھری شجاعت کے بیٹے نے زرداری صاحب سے ڈالر طلب کیے ہیں, ڈالر مانگے ہیں, ڈالروں کی خواہش ظاہر کی ہے. یہ بات یہ ان کی جانب سے بیان دیا گیا ہے. لیکن مجھے صاحب نے یہ بتائیں کہ جس طرح سے تحریک عدم اعتماد والا معاملہ ہوا اور خان صاحب کو زیادہ اختلاف یہ تھا کہ نیوٹرل والا معاملہ ہوا, چیزیں ہوئیں ساری. پرویز الہی صاحب نے سے پہلے ایک انٹرویو دیا, بڑا سخت انٹرویو دیا, جس میں کافی حد تک جو باتیں کر دی, نیپیاں تبدیل ہونے کی باتیں. آپ سمجھتے ہیں کہ چودھری برادران میں تقسیم کی وجہ یہ بنی ہے کہ اس بار انہیں خود فیصلے کرنے تھے کہ آپ نے کس سمت میں جانا ہے, کس سمت میں نہیں جانا, اس بار کوئی ٹیلی فون کال نہیں آئے گا, اس بار کوئی اشارہ نہیں ہوگا, اور جب ایسا نہیں ہوا اسی وجہ سے ان کو فیصلے خود کرنے پڑے اور تقسیم صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی؟ رضا صاحب یہ باتیں ٹیلی فون بھی گئے ہوں گے, میں پورے وثوق سے تو نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ کھیل جو ہے یہ عام لوگوں کا بنایا ہوا یا سجایا ہوا نہیں تھا. یہ تماشا, یہ سٹیج تحریک عدم اعتماد کا جس نے لگوایا آپ کو بھی اندازہ ہے, اور کامیاب کیسے ہوا آپ کو بھی اندازہ ہے.
اس میں یہ کال نہیں گئی، انہوں نے خود فیصلے کرنے، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ الفاظ آپ کے غلام ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ادا کر دیتے ہیں تو آپ الفاظوں کے غلام بن جاتے ہیں۔ مونس علائی صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو ہم نہیں چھوڑیں گے، تو جن کے مفادات نہیں تھے عمران خان صاحب کے رہنے میں، جن کو تھا کہ بھی وہ جائیں گے تو حکومت بدلے گی، طارق بشیر چیمہ صاحب، چوئی شجاع صاحب کے بیٹے، وہ چاہتے تھے کہ یہ حکومت جائے تحریک انصاف کی، ان کا مفاد اس میں تھا۔ اب تو میں پھر کہتا ہوں کہ وجاہت حسین صاحب کی تقریر نے واضح کر دیا کہ ان کا مفاد کیا تھا۔ ان کا مفاد اقتدار تھا، ان کا مفاد ڈالر تھے، صحیح، اس مفاد نے ان کو توڑا ہے، اس مفاد نے ان کو توڑا، کال نے نہیں توڑا۔ وقت بالکل ختم ہو گیا پروگرام کا۔ ناظرین، سینئر صحافی تجزیہ کار شعیب بھٹہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آگے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔